बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन कराम, नेमत इफ्तार का ये खुसूसी प्रोग्राम खुल्क़ अज़ीम और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी ARYQ-TV के लाहौर स्टूडियो से हाज़िर खिदमत है। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है और कितनी तेज़ी से वक्त गुज़रा है, और ये वो माह मुबारक है जिसकी हर रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये निदा दी जाती है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि उसको मग़फ़िरत अता की जाए, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि उसको रिज़्क़ अता किया जाए, है कोई साइल सवाल करने वाला कि उसके सवाल को पूरा किया जाए। तो अल्लाह की रहमतों की, उसकी नेमतों की और उसकी बरकतों की बरसात इस रमज़ान मुबारक में होती है। हर रमज़ान मुबारक की रात को, दिन में, इसकी हर घड़ी बाइस बरकत और रहमत है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का हमारा जो मौजू है वो कल मैंने अर्ज़ किया था कि धोखा है। सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है कि वो अल्लाह ताला और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, मगर दरअसल वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो समझते नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। ये बहुत जामियत है इस हदीस मुबारका के अंदर, और ये इस मौके पर आपने मुख्तलिफ रवायात इस हवाले से मिलती हैं कि आपने एक दफ़ा मंडी में से गुज़रते हुए गल्ले के अंदर हाथ डाला तो नीचे जो गल्ला था वो उसके अंदर तरी मौजूद थी, नमी मौजूद थी। तो आपने उससे पूछा कि ये क्यों है, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि रात को बारिश हुई तो इसलिए ये गल्ला जो है वो गीला हो गया, तो इसके ऊपर खुश्क गल्ला जो है वो रख दिया गया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें उसको ऊपर रखना चाहिए था और लोगों को इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए। और फिर आपने फरमाया कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। इसके मुख्तलिफ मरहल हैं। हम अपने आप को भी धोखा देते हैं, अपने अहबाब को भी धोखा देते हैं, कारोबारी लेन देन के मामलात में भी धोखादही से काम लेते हैं, अल्लाह उसके रसूल के मामले में भी धोखादही से काम लेते हैं, और हर मरहले पर अपनी ख़ानदानी ताल्लुकात में, अहबाब में, हर जगह पे कहीं ना कहीं हमारे अंदर इसकी आमेज़श जो है वो मौजूद होती है। ये क्यों होती है, इसकी वईद क्या है, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस पे इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। और हमारी खुशबख्ती है कि आज हमें ज्वाइन किया है जनाब उस्ताद गिरामी डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब ने, और हमेशा जब तशरीफ़ लाते हैं तो उनसे हम इस्तिफ़ादा करते हैं। तशरीफ़ ना भी लाएँ तो हम इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन तशरीफ़ ले आएँ तो फिर ये बरकत दो गुना हो जाती है। बहुत शुक्रिया। और जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, हमारे ARYQ-TV के बहुत सारे प्रोग्रामों में आप इनको देखते हैं, और हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ स्कॉलर के तौर पे तशरीफ़ फरमा हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब मुफ्ती इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं इस रमज़ान मुबारक में, और अपनी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू से हमें मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब करते हैं कुरान हकीम में धोखाबाजी और धोखादही के हवाले से क्या इरशाद होता है अल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा जामे इंट्रो इरशाद फरमाया जिसके अंदर कुरान और हदीस के मुमकिन पहलू जो हो सकते थे उनकी तरफ इशारा फरमाया। धोखा क्या है, धोखा क्यों दिया जाता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये पहलू बड़े काबिल गौर हैं। इनमें से एक पहलू ये है कि बंदा जब एहसास की नेमत से या ज़िम्मेदारी की नेमत से महरूम होता है तो उस वक्त वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, और जब बहुत कुछ समझता है तो वो अपने तय धोखा दही का इर्तिकाब करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है या बनाना समझता है। उसमें से एक पहलू जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो बज़ामे ख़ेश अल्लाह को जिस तरह मुनाफिकीन धोखा देते थे, जिस तरह इंट्रो में आपने इरशाद फरमाया, और अल्लाह के रसूल को, अहले ईमान को, और फिर बंदा इस हद तक गिर जाता है कि अपने हम जिनसों को धोखा देता है, फिर सबसे बढ़कर वो अपने आप को धोखा देता है।
یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے احساس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی تم اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہو تو تمہارے کاندھے کے اوپر ایک طاقتور ذمہ دار قسم کا جو نگہبان جو ہے وہ موجود ہے، اور ایک ایک چیز کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ وہ غالب کا جو شعر ہے نا، ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیعت مژگان یار تھا۔ تو یہ جہاں بھی ہو انسان، جس جگہ بھی ہو، بہرحال یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ مجھے یاد آتا ہے ایک بزرگ تھے، تو بسا اوقات ایک سادہ آدمی، شریف آدمی اس لیے نظر انداز کر دیتا ہے کوئی نہیں، انسان ہی ہے نا، غلطی کر رہا ہے، تو اگلا بندہ چوڑ ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے رسالہ کشیریہ میں ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور بڑا خوبصورت واقعہ، ایک بزرگ تھے، ان کی دکان تھی، وہ بزنس تھا، کام تھا، تو ایک بندہ آتا تھا ہمیشہ کھوٹا سکہ دے کر جاتا تھا، وہ خاموشی سے لے لیتے تھے۔ ایک دن وہ چلے گئے تو ان کا بیٹا بیٹھا تھا، سال کے بعد، 10-12 سال کے بعد، تو بیٹے کے پاس جب آیا تو اس نے کہا یہ تو سکہ کھوٹا ہے، واپس بھیج دی۔ تو خیر بزرگ آئے تو انہوں نے اپنے باپ کو بڑے فخر سے بتایا آج میں نے ایک کھوٹے سکے والا پکڑا ہے۔ وہ سکتے میں آ گئے، کہنے لگے بیٹا میں 12 سال سے اس کا یہ دھوکہ برداشت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، اب کسی کا پردہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ ہمارا پردہ رکھ دے۔ تو اس طرح کے بھی شریف و نفس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل برداشت کرتے رہتے ہیں، چلو انسان ہے کسی وقت تو پلٹ آئے گا، لیکن ایک انسان ہے بے حس جب ہو جائے، بے ضمیر ہو جائے، وہ ساری زندگی اس طرح گزار دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا غرکم باللہ الغرور، تمہیں اللہ کے معاملے میں غرور، دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ ٹھیک، اور یہی بات اگلی آیات میں بھی ہے، اگلی ٹرن پر انشاءاللہ اس کو بالکل ٹھیک، بلکہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کسی کو اگر اکاموڈیٹ کیا جائے کہ چلو خود بخود بدل جائے گا، تو اس کو بدلنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ تو پکا ہو جائے گا اس بات پہ۔ پھر قاری صاحب کیا فرماتے ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے دھوکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، عطا فرمائیے۔ جی قبلہ سرور، بہت شکریہ۔ بڑا اہم معاشرتی موضوع ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جگہ جگہ یہ سلسلہ پایا جاتا ہے۔ دھوکہ جو ہے اس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ بسا اوقات بندہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، جس طرح قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں رب کائنات نے آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض، فرمایا کہ بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں غیر کو دھوکہ دے رہا ہوں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے لیکن اسے شعور نہیں، اللہ پاک اس کا شعور ہی طلب کر لیتا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک وہ بندے کے پاس شعور موجود ہونا تو وہ بندہ رجوع کر لیتا ہے۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز کو اونچا نہ کرو، اگر اونچا کر دیا مال ضبط ہو جائیں گے اور تمہیں شعور نہیں رہے گا۔ تو جو بندہ دھوکہ دینے والا ہے نا، اللہ اس کا شعور ہی طلب کر لیتا ہے اور اس کے دل میں مرض پیدا کر دیتا ہے اور جناب وہ کذب بیانی کرتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر بڑی وعید اس کی بیان فرمائی ہے، بلکہ آغاز ہی بڑے غصے کے ساتھ کیا، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں۔ فرمایا جب اپنے لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں جناب کمی کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر خالق کائنات نے ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، فرمایا کہ اپنے اموال کو ضائع نہ کرو اور جناب اسے اپنے مال کو تباہ نہ کرو، اور فرمایا کہ ہاں الا یہ کہ رضامندی کے ساتھ تم تجارت کرو تو وہ جائز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں جا بجا اس بابت حکم کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کی بابت ذکر فرمایا، فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کے سامنے جبین نیاز کو خم نہ کرو، اس کی وحدانیت کو مانو۔ فرمایا قد جاءتکم بینہ، تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا اسی دھوکے کے بارے میں؟ فرمایا فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو
اور فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دو اور کسی کے مال کو ضبط نہ کرو، اور فرمایا کہ لوگوں کا مال سلب نہ کرو، اور فرمایا کہ زمین میں اصلاح پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر فساد پیدا نہ کرو، یعنی اوف الکیل کا یہاں کہا گیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہماری جو ابتدائی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے، قاری صاحب نے، اسی کو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ کچھ عطا فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بہت اہم باتیں احباب نے فرمائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اس پر جتنی وعید قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، ایک حدیث بھی ہو اور ایک قرآن کی آیت بھی ہو تو پھر بھی کافی ہے، لیکن مختلف پہلوؤں سے اللہ کریم جل مجدہ نے اس کو بیان فرمایا۔ قاری صاحب وہ آیات مقدسہ بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی وادی کا ذکر کیا، ویل کا ذکر کیا، اور اسی طرح باقی آیات مقدسہ میں۔ سب سے جو اس کا برا انسان کے لیے پہلو ہے، اور سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا سب کچھ اثاثہ ضائع کرنے کے مترادف ہے، وہ نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی ہے، جو آپ نے حدیث مبارکہ انٹرو میں پیش کی، من غش فلیس منا، حضور نے فرمایا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پاس یعنی اور بتا کیا ہے کے دائرے سے وہ نکل گیا جو دھوکہ، یعنی ہمارے پاس تو یہی نسبت موجود ہے نا، اسی کے ذریعے تو ہم دنیا میں فخر کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اگر آسرا ہے تو اسی نسبت سے آسرا ہے۔ تو جب اس دنیا کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم دھوکہ دہی سے کام لے گئے اور نسبت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محرومی ہمارے مقدر میں آ گئی تو پھر پیچھے کیا رہ گیا۔ ٹھیک۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دھوکہ باز ہوگا اس کو دو اور نقصان اٹھانا پڑیں گے۔ ایک یہ کہ وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے آپ سے محو گفتگو ہونے کے قابل ہی نہیں سمجھے گا، وہ دھوکہ باز لوگوں کو یہ سزا ملے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پہلوؤں سے دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے احادیث مبارکہ ارشاد فرمائیں۔ ایک تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ دیہات کے اپنا سامان سودا سلف لے کر شہر میں آتے، تو شہر کے لوگ جو ہے نا وہ باہر نکل کے شہر سے ان کے سودا سلف لے لیتے اور بتاتے کہ مارکیٹ مندی ہے جی، اس میں کوئی خاص جو ہے نا وہ آپ کو منافع نہیں ہوگا، تو کم ریٹ میں لے لیتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جو شہری ہے وہ دیہاتی سے خرید و فروخت نہ کرے، دیہاتی کو آنے دو منڈی میں، اس کو دیکھنے دو کہ منڈی کی صورتحال کیا ہے، تاکہ تم جو ہے اس کی لا علمی سے اس کو دھوکہ نہ دو۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور قوم شعیب کے متعلق خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اس وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ پھر ملاوٹ کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دھوکہ دینے کی جتنی چیزیں ہیں ہم ایک ایک کو اگر دیکھتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخروی سزا بھی اس کی دے گا، اور دنیا کی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، اس لیے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بس آخرت میں دیکھ لیں گے جو ہوگا، اس دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اسٹریٹ فارورڈ ہو کر خالص طریقے سے زندگی گزاریں، تھوڑا آئے گا لیکن وہ برکت والا ہوگا، زیادہ جمع کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت آج کا اہم ہے، اور ہم اگر روزمرہ کے معاملات میں زندگی کا مشاہدہ کریں اپنے ارد گرد کا، تو ہمیں ہر جگہ پہ اس کا شکار ہوتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ ان سے دھوکہ کیا جاتا ہے، اور دھوکہ دینے والا سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اپنی ذہانت سے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس کا ذہنی، فکری اور روحانی طور پہ اس کو جو نقصانات ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم آج اب بات کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ابھی ایک وقفے کے بعد اور پھر اس کے مزید پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم نعمت افطار میں RYQ TV کے لاہور اسٹوڈیوز سے، اور آج دھوکہ ہمارا موضوع ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ دھوکہ دینے والوں کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ان کے اوپر لہرایا جائے گا، جس سے تمام اہل محشر، اہل قیامت دیکھ سکیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دینے والے ہیں۔ ہر دھوکہ دینے والے کے لیے ایک جھنڈا اس کے اوپر لہرایا جائے گا جس سے وہ پہچانے جائیں گے۔ تو اس پہ مزید اس کے کچھ پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا حافظ وسیم عباس صاحب نے، ملک کے ممتاز محترم اور بہت
خوشگلو ثنا خان تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بسم اللہ کلام عطا فرمائیں۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں۔ یہ کس شہر والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہر والا کا صدقہ بٹتا ہے، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ کیا کہنے ہیں آپ سب؟ سبحان اللہ، کیا اچھا کلام آپ نے عطا فرمایا حضرت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کا شعر آفاق شعر یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کیا بات سر، بہت خوبصورت اشعار، اور گفتگو کا ڈاکٹر صاحب پھر وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور آگے شخص جانتا بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن وہ اس کا دھوکہ قبول کر لیتا ہے کہ چلو کسی وقت اس کی اصلاح ہو جائے، اور دھوکہ دینے والا سمجھتا ہے کہ میں بہت ذہانت کا، چلاکی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ذہنیت ہے دونوں طرف اطراف میں، ایک تو اس کی تربیت کیسے ہوگی اگر آپ دھوکہ لیتے رہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو ذہین سمجھ رہا ہے
تو اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس میں دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے جو سوال آپ نے اٹھایا ہے تو شاعری کی زبان میں صنعت تضاد کار فرمائے، عجیب و غریب ایک کنٹراڈکشن ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم انسان کو وقت نہیں دیتے سدھرنے کے لیے۔ اس وقت جتنا معاشرہ ہمارا فاسٹ ہو گیا ہے اور جس ٹریک پر یہ چل پڑا ہے اور قانون ہاتھ تک لینے کے معاملات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، یہ روش خطرناک ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، کیا یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں دھوکہ دہی سے کام لیا ہے؟ انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، یعنی روانہ کرنے سے پہلے، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود سالہ سال انہوں نے برداشت کیا، اور بالآخر وقت آیا کہ وہ بھائی پھر سجدے میں گر کر جو ہے اس عظمت کا اعتراف کیا۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، جن کی نبوت کا ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری ہے، آپ نے 21 سال برداشت کیا، نظر انداز کیا اور عفو درگزر سے کام لیا۔ تو یہ اسوہ موجود ہے ایک طرف۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھے طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی پردہ پوشی کر کے حسن کردار اور حسن اخلاق سے اس کو ٹریک پر لا سکتے ہیں۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب رب زندگی کی آخری سانس تک اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور واپس آنے کے لیے پکارتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے کا مژدہ دے کر بلاتا ہے، تو انسان کو تھوڑا بہت تو پھر اس حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ اور ہمارے صوفیاء کرام اس حوالے سے ان کی زبردست مثالیں ہیں۔ مثلا حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مخالفین نے پروگرام بنایا کہ ان پر کوئی الزام لگائے۔ جب وہ عصر کے وقت شاہی مسجد دہلی میں نماز پڑھنے آتے تو لوگوں کے زیارت کے لیے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے، عجیب کیفیت ہوتی۔ تو ایک عورت خریدی گئی فاحشہ، اور باقاعدہ اس کو پیمنٹ کی گئی، اور اسے کہا گیا کہ تو نے یہ کہنا ہے۔ تو حضرت جب نماز کے لیے آئے تو وہ بھرے بازار میں راستہ روک کر کھڑی ہو گئی، سارے جانتے تھے کہ یہ بازاری عورت ہے۔ تو کہنے لگی، حضرت کل رات جب آپ میرے پاس تشریف لائے تھے نا، تو جو معاوضے میں سکہ دیا تھا وہ سکہ کھوٹا تھا، سکہ تو دیکھ کر دیتے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور جیب سے ایک اور سکہ نکالا اور فرمایا، بی بی اندھیرا تھا نا اس لیے دیکھ نہیں سکا، تم یہ لے لو۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ قدموں پہ گر گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے توبہ کی اور سارا پلان اس نے پھر بتایا۔ تو یہ مشکل کام ضرور ہے، لیکن اگر ہم اپنے حسن اخلاق سے، حسن کردار سے استقامت اختیار کریں تو بڑے سے بڑا دھوکہ باز بھی بدل سکتا ہے، لیکن حسن کردار اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، قاری صاحب بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کی اصلاح کرنی ہے دھوکہ دینے والے، لیکن دھوکہ دینے والے سے بچنا جو ہے یہ بھی تو انسان کے ذمہ ہے کہ کس طرح۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تو ہر طرف دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ آپ کو نئے سے نئے خواب دکھاتا ہے۔ آپ لیڈرز کو دیکھ لیں، دیگر آپ معاشرے کے پورے اس ماحول میں دیکھ لیں، تو اس کو کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ قبلہ سرور بھی یہ بہت بڑا المیہ ہے، خاص طور پہ میں کسی اور فیلڈ کی بات تو نہیں کرتا جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے۔ میں نے اسی لیے دانستہ نام نہیں لیا، کہنے اسی فیلڈ سے بات کرتا ہوں۔ میں نے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی خاص، غالب نے کیا خوب کہا ہے جی کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گر کھلا۔ ایسے یہ بازی گری ہو رہی ہے۔ قبلہ استاد محترم ڈاکٹر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ایک بڑی خاص بات عرض کرنے لگا ناظرین کے لیے نا۔ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں میاں ریاض صابر قادری صاحب، تو انہوں نے قبلہ یوسف میمن صاحب کو بلایا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے پوری دنیا پھری ہے، ہم بھی زہر محفل میں روز جاتے ہیں، قبلہ میمن صاحب نے تو پورا ورلڈ گھما ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے بتائیں کوئی کرنٹ والا آدمی آپ کو نظر آیا، کوئی جنون اہل اللہ نظر آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں 2 بندے نظر آئے مجھے، 2 آدمی ہیں۔ تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا وہ 2 آدمی میں بھی تو پتا کروں، میں بھی تو روز جاتا ہوں، اور روز ہی مجھے خود نام باقاعدہ لکھ کے دیا جاتا ہے یہ القابات مجھے لگانے ہیں۔ تو میں نے بھی توجہ کی، میں نے کہا یہ وہ 2 بندے میں بھی ذرا تلاش کروں کون سے جو 2 آدمی موجود ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ شامل کر لیتے ہیں۔ نہیں میں پہلے یہ بات مکمل کر لوں
تو جناب میں نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں وہ 2 آدمی کون سے ہیں. تو کھانا کھانے کے بعد میاں صاحب نے پھر پوچھا, انہوں نے کہا بھی چائے پینے کے بعد بتاؤں گا. چائے پینے کے بعد میمن صاحب نے کہا جی 2 آدمی میں نے دیکھے ہیں پوری دنیا کے اندر جو جن کے اندر کرنٹ ہے, جانور اہل اللہ ہے. انہوں نے کہا جی کون کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک میاں صاحب آپ ہیں اور ایک میں ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہماری جو اپنی فیلڈ ہے نا, اپنی فیلڈ, اس کے اندر بہت زیادہ دھوکہ ہے. بات یہ ہے کہ جو بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے نا, قبلہ سرور بھائی میں عرض کرتا ہوں, پتہ نہیں کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کہ نہ ہو, یہ عمل ضرور قبول ہو جائے گا. میں یہ ڈاکٹر سچی بات کر رہا ہوں, کوئی عمل قبول ہے کہ نہیں وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن جس کے ساتھ دھوکہ ہوا, جس کے ساتھ فراڈ ہو گیا, کل قیامت کے روز وہ آدمی مسکین ہوگا کہ جس کے پاس جنہوں نے لوگوں سے دھوکہ کیا ہوگا, فراڈ کیا ہوگا, ان کے ساتھ دغا کیا ہوگا, ان کے ساتھ فریب کیا ہوگا, تو کل بروز قیامت وہاں کرنسی تو ہے کوئی نہیں, نہ ڈالر کی, نہ پاؤنڈ کی, نہ روپے کی, تو جناب وہاں تو کرنسی ہوگی نیکیوں کی. تو جس بندے نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا وہ مسکین ہو جائے گا, وہ اپنے جناب وہ نیکیاں, کرنسی تو نہیں دے گا, وہ اپنی نیکیاں دے گا, اور اگر پھر بھی حقدار باقی رہے تو جناب پھر ان کے گناہ لے کے وہ بالکل ہی مسکین ہو جائے گا. تو میں وہ لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں ان کو میں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ آپ گھبرایا نہ کریں, انشاءاللہ جن کو دھوکہ ملا ہے قیامت کے دن انہیں اجر بہت بڑا ملے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, ایک پہلو اس کا نا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ نفس کے ذریعے بھی انسان کو دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے, اس کو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے سے روک کے رکھتا ہے, اپنی جو خامیاں ہیں ان پر نظر ان کی نہیں پڑنے دیتا اور دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھتا ہے. تو یہ جو نفس کا دھوکہ ہے جو شیطان اس میں ڈالے رکھتا ہے, اس سے باہر نہیں نکلنے دیتا, اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جی یہ جو انسان کے نفس کا دھوکہ نہیں, جی اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا, آفا رائیتا من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا. گویا کہ یہ جو ہمارے اندر کا جو شیطان ہے یا ہمارا نفس ہے جو ہمیں اس بات کی طرف ابھارتا ہے, تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو گویا تمہارا خدا بن گیا, یعنی تمہیں اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی, تم نے اللہ کی بات کو چھوڑا اور اپنے نفس کی بات کی طرف جو ہے وہ تمہیں راغب ہو گئے, اور تم نے اپنے نفس کو جو ہے وہ اپنی تمام سوچوں کا محور بنا لیا. ہمیں بنیادی طور پر وہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ یہ انسان دھوکہ دہی کی طرف جاتا کیوں ہے. یعنی ایک تو نفس کی شرارت ہو گئی, اور پھر جن چیزوں سے انسان دھوکہ دہی کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہی کو منع فرما دیا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مذمت فرمائی. مثلا انسان مال کا حرص اور لالچ ہے, یہ دھوکہ دہی میں ایک اہم عامل ہے جو انسان کو اس طرف لے جاتا ہے. تو قرآن مجید نے اسی سے منع فرما دیا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ جو صرف مال جمع کرنے کی ہوس میں اور لالچ میں پڑے رہتے ہیں تو اسی میں زندگی گزرتی ہے, تو قبر میں تو بہرحال جانا ہے. اور پھر سورہ ہمازہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ مال جمع کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ مال ہمیشہ رہے گا, وہ مال تو ہمیشہ نہیں رہے گا. تو اس حرص اور لالچ کو ختم کرنے کا فرمایا گیا. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, بے خوفی. تو انسان کو بے خوفی جو ہے وہ دھوکہ دہی کی طرف لے جاتی ہے, اور جو ڈر جاتا ہے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. بالکل ٹھیک. بریک کا وقت ہے ناظرین. ایک بہت عمومی رویہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم اپنے مال کو بیچنے کے لیے, اپنی پراپرٹی کو بیچنے کے لیے, گاڑی کو بیچنے کے لیے, کوئی بھی بیچنے کی چیز ہے تو اس کو بیچنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے, حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی دھوکہ دہی کی ایک صورت ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اسی طرح سے ہوا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ اس جو مال بیچ رہا ہوں اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے. تو آپ نے جب اس کا پتہ کیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے بیچنے کے لیے لوگوں کو کہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے, اور اس پر آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں تو ان کے لیے وعید ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نعمت افطار میں خلق عظیم, اور آج ہمارا موضوع ہے دھوکہ. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ رویہ پایا جاتا ہے معاشرے میں کہ ہم اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کی اتنی قیمت لگ چکی ہے, اور اس کے بعد جو خریدار ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے کم قیمت تو نہیں لگا سکتا کہ وہ کہے کہ جی میں اتنی لگاتا ہوں. تو یہ جو جھوٹ ہے, یہ جو دھوکہ ہے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے, میں نے حدیث مبارکہ بھی عرض کی کہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے, اور اپنے عہد کو
اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے مول کے لیے مت بیچو۔ ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو رویہ پایا جاتا ہے اس سے، اور یہ عام ہے بالکل، آپ کوئی بھی چیز خریدنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، پلاٹ خریدنا ہے دکان پہ آپ نے، تو آپ کو یہی کہا جائے گا جی اتنے تو اس کے لگ چکے ہیں، تو اس پہ ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اور خاص طور پہ آپ سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو علمی، فکری اور نظریاتی طور پر میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو دھوکہ دہی سے کام لیا جا رہا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کے نظریات سے اور ان کی فکر سے، ان کی مذہبی شناخت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دو حصے ہیں اس کے۔ پہلا حصہ تو خرید و فروخت کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، ایک بات شاید ہم سے دب رہی ہے موضوع میں کہ ہم دھوکہ دینے والے کو کہہ رہے ہیں کہ اسے سپیس دیں اور سارا کچھ کریں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب فوج گئی ہوئی تھی کسرا ایران کے ساتھ، لڑائی ہو رہی تھی، تو اس وقت ایک فوجی نے پوچھا مسلمان سے کہ ایک طرف کیسر ہے ایک طرف کسرا ہے، یہ عمر کون ہے جس کے نام سے کیسر بھی کانپتا ہے اور کسرا بھی کانپتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے امیر المومنین کی ایک خصوصیت ہے، لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ مومن دھوکہ کھانے والا نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ نظر انداز کرنا وہ ایک الگ بات ہے تربیت کے لیے، ایک پہلو تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور جو کر رہا ہے اسے احساس بھی دلانے والے لوگ ہونے چاہیے۔ نظر انداز ہر معاشرہ انسانوں سے مل کر بنتا ہے، اگر سارے نظر انداز کریں گے تو وہ جو آپ تربیت والا پہلو کہہ رہے تھے وہ مفقود ہو جائے گا۔ حق گو بھی چاہیے، برداشت والے بھی چاہیے، معافی دینے والے بھی چاہیے، ہر طرح کا انسان چاہیے ہوتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے خصوصی طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ زیرو کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے اور ہیرو کو زیرو بنا دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات گھر سے باہر نکلنا بھی پروپیگنڈا بھی اسی کا حصہ ہے، اسی کا، وہ بھی دھوکہ دہی ہے۔ ٹھیک ہے، ذہنی طور پر آپ نے ہپناٹائز کر لیا لوگوں کو اور جس طرف چلا دیا۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نظریاتی حوالے سے کسی بہکاوے میں نہ آئیں، ٹھیک، نمبر 1۔ نمبر 2، قومی سطح پر خصوصاً ہمارے ڈیفینس کے جو معاملات ہوتے ہیں یا اس طرح جس سے ملک کا امن و امان تباہ ہو سکتا ہے، وہ ڈس انفارمیشن کی وجہ سے ہم جذباتی نہ ہوں، چونکہ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب چھان پھٹک کر لو، خوب تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط سٹیپ اٹھا بیٹھو، بعد میں پھر شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو یہ پہلو جو ہے وہ بہت ذمہ دار ہے، اور خصوصاً ہمارے نوجوان بچے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ سنسنی پھیلانے والی خبروں سے گریز کریں۔ ویسے تو الیکٹرانک میڈیا بھی کام نہیں کرتا، لیکن بہرحال ایسی خبریں پھیلانے سے بھی گریز کریں اور ان کو قبول کرنے سے بھی قبول کرنا زیادہ اہم ہے نا، کہ ایسے سنی سنائی پر نہیں بلکہ دیکھ لے اس کو، جس طرح فکر و تدبر قرآن کریم میں بار بار یہ کہا گیا کہ غور کرو، فکر کرو، سنی سنائی جو باتیں ہیں وہ ویسے بھی مومن کو زیب نہیں دیتی۔ ایمان دیکھیں نا، مومن جو ہوتا ہے وہ باوقار ہوتا ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہوتی، وہ چلتا ہے تو وقار کے ساتھ، بولتا ہے تو وقار کے ساتھ، سوچتا ہے تو وقار کے ساتھ۔ جہاں جلد بازی آ جائے گی وہاں کہاں وقار رہ گیا ایمان کا، تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ جی قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جناب؟ جی محترم سرور بھائی، ابھی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے ایک شخص کی بابت معلوم کیا کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو ایک شخص نے فوراً کہا جی یہ میں نے اس کو ہر وقت مسجد میں دیکھا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں دیکھا ہے، اور یہ اکثر اس کا مسجد کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے۔ تو اس نے فوراً گواہی دے دی کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس طرح گواہی دینی ٹھیک نہیں ہے، کیا تو نے اس کے ساتھ معاملات کیے ہیں، کیا اس کے ساتھ تجارت کی ہے، لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ کسی کے سجدوں کو، نمازوں کو دیکھ کے اس کے تقوی اور طہارت پر گارنٹی نہ دو جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ وہ امانت دار ہے کہ نہیں، وہ دھوکہ دینے والا تو نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے بار بار اس کے بارے میں حکم دیا۔ خالق کائنات نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ،
اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. فرمایا وہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، وہی ہے جس نے میزان کو قائم کیا. فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، فرمایا تم تولنے میں ظلم نہ کرو. فرمایا واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. اور سرور بھی خاص طور پہ میں کیونکہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں پھر وہی آخر میں بات کروں گا. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا دانا آدمی تھا، بڑا زیرک آدمی تھا، وہ بڑا چہرہ سناش تھا، ہر بندے کو پہچان لیتا تھا. ایک شخص اس کے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں. اس نے کہا جی اگر تم دھوکہ دو گے تو میں 20,000 دینار تمہیں دے دوں گا. وہ کبھی مداری بن کے آئے، کبھی شکاری بن کے آئے، کبھی فوجی بن کے آئے، لیکن بادشاہ اسے ہمیشہ پہچان لے. اس نے یہ کیا کہ وہ ایک دریا کے کنارے پہ بیٹھ گیا، جبہ کبا اس نے پہن لیا، تسبیح پکڑ لی، ٹالا ہاتھ میں پکڑ لیا جناب، اور وہاں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. بادشاہ کی بیوی بڑی موتقی تھی اہل اللہ کی، وہ جناب بادشاہ کو کہنے لگی کہ وہاں ایک اللہ والا بیٹھا ہے، وہاں چلتے ہیں. بادشاہ وہاں گیا تو بادشاہ نے 50,000 دینار دے دیے. جب 50,000 دینار دیے تو اس شخص نے کہا جی 30,000 اپنے لے جاؤ اور 20,000 میرے دے جاؤ. اس نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی، آپ سارے رکھ لیتے ہیں. اور اس نے کہا جی میں وہی بے روپیہ ہوں جس کا میں نے تم سے وعدہ لیا تھا میں تمہیں دھوکہ دوں گا. تو اس نے کہا جی تو جب تم بے روپیہ ہو، تم نے دھوکہ کر لیا تو 50,000 رکھ لیتے. تو اس نے کہا کہ جن کا میں نے حلیہ اپنایا تھا وہ اللہ والے تھے، اور اللہ والے کسی سے دھوکہ نہیں کرتے. تو میری عرض یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں نا وہ دھوکہ نہ کریں. جبے کبے اگر ہوں تو اندر بھی وہی طہارت ہو، وہی نور ہو، وہی تقویٰ ہو، اور اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب ذرا کنکلوڈ کیجئے اس کو کہ اس کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں دھوکہ دہی کے، اخروی اس کے لیے کیا وعید ہے، کچھ اس حوالے سے رہنمائی. دیکھیے دنیاوی نقصانات تو جو ہماری عام معاملات میں، ہمارے رزق میں جو بے برکتی کی صورت میں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، بیماریوں کی صورت میں سامنا کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیں کہ بینک بیلنس تو بہت زیادہ ہے لیکن کھانے کا ایک ڈبل روٹی کا ٹکڑا بھی کھانا جو ہے وہ نصیب نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ دھوکے سے جو مال اکٹھا کیا ہوا ہے اس کا نقصان ہے. اور پھر اخروی نقصان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم سے محرومی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محرومی ہے، اور پھر جہنم کی سزا جو ہے وہ اس میں ہے. ہمارا جو ماضی ہے بڑا زرخیز ہے اس حوالے سے. صوفیاء کرام کی خوبصورت مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین اور متوسلین کی جب تربیت فرماتے اور اس کو کسی علاقے میں جب ڈیوٹی مقرر ہوتی بھی فلاں علاقے میں آپ نے جانا ہے تو اپنی جیب سے پیسے عطا فرماتے اور فرماتے وہاں پر تم نے 1-2 سال جا کے تجارت کرنی ہے. ابھی وہاں پر جا کے لوگوں کو تبلیغ نہیں کرنی، ابھی لوگوں کو پڑھانا نہیں ہے. جب تم 1 سال 2 سال وہاں تجارت کرو گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے تو پھر تم لوگوں کو بتاؤ گے کہ میں کس دین کا پیرو بن کے آیا ہوں اور کس دین کا علمبردار بن کے آیا ہوں اور تمہیں پڑھانے کے لیے آیا ہوں. تو پھر جو ہے جب تم بات کرو گے تو لوگ تمہاری بات کو مانو گے، اور ایسا ہوا. اب دیکھیے کہ یہاں بر صغیر کے اندر اسلام کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ان تجار کی برکت سے ہوتا ہے جو عرب سے یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر آ کے اپنے قدم رکھے اور اسلام کی تبلیغ کی. لوگوں نے دیکھا اچھا اس طرح کے تاجر ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہے وہ ہلکا بگوش اسلام ہونے شروع ہو گئے. تو ہم مجموعی طور پر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہر شخص جس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا شخص ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ کیا کہیں ہم اسلام کا نام تو بدنام نہیں کر رہے، کہیں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو داغدار کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے. آج ہم باہر سے آیا ہوا جو مال ہے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ خرید لیتے ہیں اور خوش دلی سے لے لیتے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے دوستوں کا بنا ہوا ہے یا یہاں کا بنا ہوا ہے تو ہم اس سے گریز کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی غلط بات ہوگی. تو یہ جو ہم پر دبا لگ چکا ہے ہمیں اس سے احتیاط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، نقصان ہے. اللہ کریم اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب اور جناب حافظ وسیم عباس صاحب. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ابھی کلام ہم آپ سے لیتے ہیں آخر میں. تو اس ساری گفتگو سے ناظرین کرام حضرت اقبال کا ایک شعر اس کو کنکلوژن سمجھ لیجئے اس سارے پروگرام کا. آپ فرماتے ہیں کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری. تو بالکل آج ایسا ہی ہے، لیکن ہمیں انفرادی طور پر اپنا نہ صرف ایک کہ اپنی نظر کا، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا محاسبہ کرنا چاہیے، ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھنی چاہیے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. نعت کے نشار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. کل کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، غصے
پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے کا عمومی ایک مسئلہ ہے، بہت جلد آ جاتا ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، کل ہم اس پہ بات کریں گے۔ نعت کے یہ اشعار دیکھیے کہ ورد درود پاک نے ایسا کمال کر دیا، ورد درود پاک نے ایسا کمال کر دیا، فکر و دل و نگاہ کو شاخ نہال کر دیا، لہجہ میرے رسول کا معجزہ مقال تھا، لہجہ میرے رسول کا معجزہ مقال تھا، جس نے ہر ایک تند خو شیریں مقال کر دیا، جس نے ہر ایک تند خو شیریں مقال کر دیا، عزتیں بخش دی تمام کس نے صہیب روم کو، عزتیں بخش دی تمام کس نے صہیب روم کو، کس نے رخ بلال کو رشک جمال کر دیا، کس نے رخ بلال کو رشک جمال کر دیا، اور دونوں جہاں کی دولتیں اس پر نثار ہو گئیں، جس نے فدا حضور پر مال و منال کر دیا، اور دیکھا تو ماند پڑ گئے فکر غزل کے آفتاب، نعت نبی کا جس گھڑی رکھا نکال کر دیا، نعت نبی کا جس گھڑی رکھا نکال کر دیا، ان کے کرم کا معجزہ سرور کم نگاہ دیکھ، تجھ سے بھی کند ذہن کو مدح مقال کر دیا۔ انہی اشعار کے ساتھ اجازت دیجئے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ، اور کلام شامل کرتے ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی، لاہور اسٹوڈیو سے سرور نقشبندی کو اجازت دیجئے۔ ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں، قافلہ سالار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے۔ پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر
درو دیوار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. مل ہی جائے گا کوئی خانے کرم کا ٹکڑا ہے تعلق جو سگانے درے سرکار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے.